वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैमिली टुडे के साथ मैं आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि हम हर प्रोग्राम में ये कोशिश करेंगे कि एक कामयाब शख्स की स्टोरी जो है वो आप तक पहुँचाई जाए, तो हम हाजिर हैं जनाब आपकी खिदमत में। और आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं वो कोई आम पर्सनालिटी नहीं है, वो शख्सियत हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके, मेहनत करके एक मिसाल कायम की है तमाम दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। जी हाँ, खालिद परवेज़ साहब के घर पर हम मौजूद हैं इस वक्त, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अंजुमन ताजरान के जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान के, और उर्दू बाज़ार के भी वो प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा हम उनसे मिलेंगे जब, तो ये जानेंगे कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उनकी स्ट्रगल की जो है वो स्टोरी क्या है। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आइए। जी, तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि हम आज खालिद परवेज़ साहब के घर पे मौजूद हैं और लकीली ही इज़ विद मी हियर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा कर। सर, आज हम चाहते हैं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट यही है कि जो लोग कामयाब हैं और उनकी कामयाबी के क्या राज हैं, उन्होंने कौन कौन सी हर्डल्स देखी हैं और किस किस ने उनको सपोर्ट किया है, आज हम आपकी ज़िंदगी की सारी कहानी जो है वो अपनी नाज़रीन तक पहुंचाने आए हैं। सर, शुरू कीजिए बचपन से। बचपन कैसा गुजरा सर? तालीम कहाँ से हासिल की? इस्लामिया हाई स्कूल, अच्छा, इब्तदाई तालीम वहाँ पर हासिल की। यानी कि आप लाहौर से हैं शुरू से? लाहौर से ही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और वहाँ से हासिल की और वहीं पे मेरी रिहाइश थी मुगलपुरा में। हाँ जी, फिर ये आगाज़ ही समझ लें आप बिल्कुल सही। कि तालीम उसी दौरान मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। अच्छा, और हम 6 बहन भाई। उस वक्त भी जब मेरे पास कुछ नहीं था, सही, लेकिन जब मैंने इसका इब्तिदा किया अपने काम का, जी, जी। तो मेरे पास जो पहला कस्टमर आया वो भी एक यतीम था। उसने कहा कि जनाब ये कापी चाहिए, मैंने उसको दी। कहता जी मेरे पास पैसे नहीं। तो मैंने दूसरा सवाल नहीं किया, मैंने कहा बेटा ले जाओ। मैंने कहा ले जाए आप। तो ये उसी दिन से इसका ये समझे कि पहला कतरा था एक अपनी जद्दोजहद। सर, कैसे ये फीलिंग्स कैसे थी? क्योंकि उस वक्त आप खुद भी छोटे थे, खुद भी नीडी थे, जिम्मेदारियां बहुत थी, तो ये क्या आपके वालिद की तरफ से, वालिदा की तरफ से ये कुछ तरबियत क्या था? ये सोच थी मेरे नहीं है पैसा, ये था अच्छा,
کہ ذہن میں کہ پیسہ کچھ نہیں. صحیح. میں نے دیا اور کچھ نہیں سوچا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. حالانکہ میں خود مارکیٹ سے لے کر جی جی 2 4 چیزیں لا کر رکھتا تھا, بالکل ایسے ہی. اور جب سیل ہو جاتی تھی اس کا پروفٹ میرے پاس ہوتا تھا, اور باقی پھر پیمنٹ ادا کرتے کر کے صحیح. پھر اس کو چلاتا تھا میں. اس ٹائم سے پھر میں نے آہستہ آہستہ, میرے اساتذہ نے میرے ساتھ دیا, صحیح. اور اس طرف آیا میں کہ کوئی اچھی کتاب لکھی جائے, خود لکھی جائے, وہ ٹیچروں سے مدد لے کر ساری بالکل بالکل تیار کی جائے. صحیح. پھر میرے اساتذہ نے اس میں بڑے کردار ہیں, بڑے بڑے نامور لوگ ہیں, انہوں نے اس کتاب کو لکھا. اچھا. میں نے اس سے پرنٹ کیا. صحیح. پھر پنجاب کے ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر دیہات میں اس کو پہنچایا, گھر گھر پہنچا, ٹھیک. اور انہیں اس کی افادیت بتائی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے. مثلا اس میں ہیڈنگ سسٹم کو آغاز کرنے والا میں ہی آدمی ہوں کہ جس نے ہیڈنگ سسٹم دیا قوم کو, آسانی پیدا کی. بالکل ٹھیک. ایک لمبی تفصیلی جو تحریر تھی, اس کو مختلف حصوں میں اس کو بچے کو پڑھانے کے لیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور ایک دوسرا اس میں یہ تھا کہ سارے پاکستان سے سستی کتاب. اچھا, زبردست. اس کی قیمت آج بھی وہی ہے صورتحال, اچھا, اور کل بھی وہی تھی, اور آج سے 30 سال 40 سال پہلے بھی وہی تھی, کہ اس کی قیمت جو رکھی جاتی تھی نہ ہونے کے برابر. بالکل صحیح. اور اس کا معیار, اس کے اندر خاص طور پر میٹر, وہ ہمارے اساتذہ نے اسے بہت پسند کیا. اچھا. ایک نئی چیز تھی. جی جی. بچے کو سٹیپ بائی سٹیپ, کیونکہ وہ اتنی بڑی تفصیل پڑھ نہیں سکتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹو دی پوائنٹ کا دور نہیں تھا. جو بچہ لکھ کر آتا تھا نا تفصیل کے ساتھ, اس کو اچھے نمبر ملتے تھے. جو جتنا کم لکھتا تھا, بالکل صحیح. یہی اعزاز مجھے حاصل ہے کہ جو بچے ٹاپ کرنے والے, جو بچے پوزیشن لینے والے, ان سے آپ انٹرویو جب کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ کتابیں پڑھی. آج ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز, وکلا, جج, ڈاکٹر, سب نے ہماری کتابیں پڑھی ہیں. شاید کوئی ہوگا ایسا جس نے نہ پڑھی ہو. پاکستان کے پنجاب کے خاص طور پر ہر تعلیمی ادارے میں ہم نے اس کو پہنچایا. یہ کوشش, اب ذہن میں یہ تھا کہ اس ملک کا کوئی غریب آدمی کتاب کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے. یہ ایک ذہن پر مشن لے کر چلے. بالکل صحیح. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی ایسا ہی ہے سر. دیکھیں نا, اب یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بڑے ہو کر یا کوئی چیز کسی کو دیکھ کر یا انسپائر ہو کر آپ نے وہ کام شروع نہیں کیا, وہ بچپن سے آپ کے اندر تھا, وہ بچپن سے ہی آپ اس کو لے کے چلے, تو پھر ظاہر ہے اس کو آپ نے آگے لے کر ہی بڑھنا سوچ تھا. آج بھی جو میری پبلیکیشن ہے, ہر پبلیکیشن کے اندر لکھا ہے کہ مستحق طالب علم اس کو فری حاصل کر سکتا ہے. میں پروفیشنل کام نہیں کرتا, مجھے ضرورت نہیں ہے. آج جہاں تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی, میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جو اس قابل نہیں تھے, لوگ کتاب خرید نہیں سکتے تھے, ان تک کتابیں ان کے گھر تک پہنچائی, تمام اخراجات اپنے برداشت کرتے ہوئے پہنچائی, اور آج وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. اور ہمارے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ آج بھی کسی محکمے میں جاتا ہوں تو اتنی رسپیکٹ شاید کسی کی ہوتی ہو جتنی وہ میری کرتے ہیں. بڑی ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں, چاہے وہ اساتذہ ہوں, چاہے کوئی آفیسر ہو. اس میں مشاورت نہیں کسی جگہ پر. اب یہ کرونا آیا, ان لوگوں کو پیسے تو ملے, اگر 12,000 بھی ملا تو 4 ماہ میں اس کی 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں, گھر کا نظام ہے, گھر کا کرایہ ہے, ٹیلی فون, پھر اس کا بجلی کا بل ہے, پھر اس کا گیس کا بل ہے. کیا مراد دے دی آپ؟ وہ تو 1 مہینے کا تھا نا, تو وہ 1 مہینے بعد لاک ڈاؤن کھول دیا. لاک ڈاؤن کھول دیا تو ان کے کاروبار چل پڑے. لاک ڈاؤن 4 ماہ نہیں کھلا,
جب آپ نے پورے پاکستان کی ٹریڈ کو بند کر دیا ہے. بالکل صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ شادی ہال ہے, ایک شادی ہال میں 200 سے 300 آدمی کام کرتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اس کو کس نے کھانا ڈال کے دیا ہے؟ ہوٹلز میں بھی ایسا اس کو کس نے روٹی دی ہے؟ اس کو ہوٹلنگ ہے, بڑا کماتے ہوں گے. پچھلے 6 ماہ میں جو انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں کمایا تھا 6 ماہ میں کھا لیا. وہ لوگ کہاں گئے؟ ان کو بھی چھوڑ دیں آپ. تو ڈیلی بیسس پر مزدوری کرنے والے. اب میں نے گھر کا کوئی کام کروانا ہے تو میں تو نہیں کسی کو باہر سے بلاؤں گا کہ کرونا ہے بھائی, بالکل ایسے ہی. آپ نے نہیں آنا, کرونا ختم ہوگا پھر آنا. ایسا ہی. اس طرح لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے میرے وطن. میرے لوگ, اس ریاست کے لوگ, یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ادا کرتے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ کسی کو وزیر اعظم کہتے ہیں جی ہم نے تعمیری شعبہ کھول دی. کیا تعلیمی شعبہ ہی کھول دیا ہے جی انٹرنیٹ کے ذریعے؟ اچھا تعلیمی, صحیح بالکل. تعمیری شعبہ بھی کھول دیا ہے کہ بھئی آپ بنا لیں جی بلڈنگیں. کتنی بلڈنگیں شروع ہوئی, پیسے کہاں سے لائیں لوگ؟ پھر ان کو آپ نے جگڑ دیا. اس ملک کا جتنا سرمایہ تھا سرمایہ دار لے کر یہاں سے دبئی چلا گیا, یہاں سے ملیشیا میں چلا گیا. اس نے وہاں انویسٹمنٹ, یہاں کسی نے نہیں روکا ان کو. یہاں پر بھی خیر اگر ہم صرف کرونا کی بات کرتے ہیں تو وہ تو پوری دنیا میں پوری دنیا کی معیشت نہیں فرق آ سب سے بڑی سپر پاور کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں ان کے یہاں ایک سسٹم ہے جو کاروبار نہیں کر رہا, جو بے روزگار ہے, منتھلی اس کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں, وہ جا کے دے سکتا ہے. میرے ملک میں کیا ہے؟ بالکل صحیح. یہ جو لوگ بے روزگار ہیں وہ بیکاری بن گئے. آج جو صورتحال ہے, ہم نے یہ کہا تھا کہ ساری ٹریڈ کو کھولے تاکہ رش نہ پڑے. اگر اس وقت ساری ٹریڈ کو کھولا ہوتا, کسی پر پابندی نہ ہوتی, تو انہیں 6 گھنٹے کے لیے کھولتے کہ سب کھولو بھائی. نہ یہاں معیشت کا بحران آ رہا تھا, نہ یہاں ٹریڈ کا بحران آ رہا تھا, نہ اس ملک کی اکانومی کی بری حالت ہونی تھی. یوں میں بات کے دوران ہی بات کو اپنی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں آپ سر, لیکن جیسے وہ آپ بات کر رہے تھے نا صوبائی جو اختیارات ہیں, آپ نے دیکھا سندھ کی طرف سے بھی ان کو بڑے ریسٹرکشنز آئیں, بڑی ان کو ریزسٹنس آئی کہ نہیں لگانا چاہیے. خیر وہ تو ایک حالات چلتے رہے. پروگرام کو مجھے کلوزنگ کی طرف لے کر جانا ہے. میں سر آپ سے کہنا چاہوں گی آخری ایک میسج دے دیجئے ہمارے ناظرین کو اپنی زندگی کے حوالے سے, اپنی سٹرگل کے حوالے سے, اپنی کامیابی کے حوالے سے, کہ کن اصولوں کو اپنایا جائے تاکہ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ آپ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن کامیاب انسان ضرور بن جائے. دیکھیں کامیابی انسان کی سب سے پہلی چیز جو آتی ہے ایمان. صحیح. مضبوط ہو, پختہ ہو. اگر اس کی سوچ آ گئی ہے نا کہ میں نے یہاں سے پیدل چل کے کراچی پہنچنا ہے, تو میرا ایمان ہے وہ پہنچے گا, پہنچ جائے گا. صحیح. اگر یہ سوچ لے وہ کہ پتہ نہیں پہنچوں گا کہ نہیں, بڑے 100 میل ہے, اتنے میلوں پر ہے, نہیں پہنچ پاؤں گا, وہ منزل پر کبھی نہیں پہنچا گا. نہیں پہنچے گا. بالکل صحیح. پہلی بات تو یہی ہے کہ ایمان مضبوط ہے, جس کا عقیدہ جو ذہن میں سوچ لے اس ایمان کے ساتھ کہ یہ ہوگا اور ویسا, کہتے ہیں جیسا سوچیں گے ویسا ہوگا. اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو اچھا ہوگا, اگر آپ کی سوچ برائی ہے تو برائی کی طرف چلے گی. چور کبھی چوری نہ کرتا اگر اس کے ذہن میں یہ بات نہ آتی. اس کے ذہن میں آتی ہے پہلے کہ میں اس کو چوری کروں. جب وہ چوری کرنے لگتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ ہے, اس کا مطلب وہ چور کے ساتھ بھی ہے. تو کہتا ہے یا باری تعالیٰ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں. بالکل صحیح. اللہ کو یاد کر کے چوری کرتا. صحیح ہے. بات سمجھ. بالکل صحیح سر, بالکل. وہ اللہ کو یاد کر کے چوری کرتا ہے, اور جب کامیاب لوٹتا ہے پھر وہ داتا صاحب میں جا کر دیکھ چڑھا دیتا ہے کہ یا اللہ تو نے بچا لیا, داتا صاحب تیرے صدقے میں بچ گیا میں. وہاں دیکھ چڑھا دیتا ہے. وہاں بھی وہ دیکھ والے کو کہتا ہے کہ بھئی یہ لو 10,000 روپیہ, یہ 50 دے کے چڑھا دو. صحیح بات ہے. اور 10,000 روپیہ اس کو ٹوکن دے کے چلا جاتا ہے.
پھر آتا نہیں. یہ بات بڑی غور طلب, پھر صحیح آتا کہہ رہے ہیں، نہیں. پھر آتا نہیں. وہ شام تک دیکھتا 50 دے گے, وہ تو کہتا ہے خراب ہو جائے گی. بانٹ دو. اس کا مالک کہتا ہے بانٹ. صحیح. وہ کہتا ہے دیکھ لے یا اللہ میں نے بٹوا دی ہے. بٹوا دیے جائے جیسے بھی بٹوائی. یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ بات یہ نہیں کہ یہ سارے میرے وطن کے لوگ, یہ سارے میرے گناہ ہیں. یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں ان سے اپیل کرتا ہوں جی سر. کہ خدا کے لیے ہر شعبے کے آدمی جس نے میرے ملک کو بچایا ہے, یہ کہیں گی اب میں کیسی بات کر رہا ہوں. اگر کرونا نہ آتا جی تو اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکل جاتا, اس ملک میں اکانومی کا اور برا حال ہوتا. آج ڈالر آپ کو 300 سے اوپر نظر آتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج جو یہ کرونا کا جو آڑ میں سارا کچھ ہوا, کرونا ہے, جی جی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. آمین. بالکل. لیکن اس نے اس وقت میری اس حکومت کو سہارا دیا تو اس میں نے سمجھ گئی سر آپ کی بات. بالکل صحیح. اور ان کو اسی چیز کو سوچتے ہوئے بالکل صحیح سر. آگے چلنا چاہیے کہ اس ملک کا غریب اس کا کیا چلے. بالکل صحیح. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ریڑھی والا ایس او پیز کا خیال کر رہا ہے, یہ بیل اور یہ بکرے والے ایس او پیز کا خیال کریں گے. آپ اعتماد ہی نہیں کر رہے. یہ کالج میں جو پڑھا رہے ہیں وہ ایس او پیز کا خیال نہیں کر رہے. بالکل صحیح. جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں وہ ایس او پیز کا. بالکل صحیح سر. میرے ملک کے شہری آبادی کا 60% اور دیہاتی آبادی کا 40% پرائیویٹ سیکٹر ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح سر. مجھے اب کلوزنگ کی طرف جانا ہے, بس میں کلوز کرنا چاہوں گی پروگرام کو. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اپنی زندگی کے جو واقعات آپ نے ہمیں سنائے. یقیناً میں, میری ٹیم اور میرے سننے والے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس سے بڑے انسپائر ہوئے ہوں گے اور انشاءاللہ آج کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہوگا کامیابی حاصل کرنے کے لیے. بہت شکریہ سر, اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر سے ایک ایسی ہی انسپائرنگ پرسنالٹی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے سمیرہ مرزا کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.